बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ज़रा आपका सब्र चाहिए। खबरें पहले बता दूं, तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में बड़ी चाल चलने में कामयाब। बलोचिस्तान का मार्का सर होगा। ये पहला बड़ा जलसा कामयाब। हकीकी मानों में ये तहरीक आज़ादी शुरू हुई। ये बड़ा हसास सूबा है। आज तहरीक इंसाफ ने कमाल किया, लेकिन इन्होंने जलसे से पहले बहुत बड़ी वारदात भी डाली। और नवाज शरीफ बिलाखिर अपनी पटारी से बड़ा सांप निकाल के अब आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। बड़ी मीटिंग हुई, पैगामात हुए, अपने भाई और बेटी की हुकूमत कुर्बान करने जा रहे हैं। इसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। रजीम चेंज ऑपरेशन का सबसे बड़ा मोहरा राजा रियाज मोहरों के मर्ज में मुब्तला हो गया। दुनिया वाकई मुकाफात अमल है। अभी बाकियों का इंजाम भी आप देखिएगा। एशियन तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान खित्ते का महंगा तरीन मुल्क, तरक्की में सबसे पीछे। बरतानिया ने 24 खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान को शामिल कर लिया। और बलोचिस्तान में इन्होंने दफ़ा 144 लगा के जो वहाँ बड़ी वारदात की, अभी वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। आईजी पंजाब का एतराफ़, बहावल नगर के वाक़े में पुलिस के जवानों ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, क्या वो बाकी पाकिस्तान में किया? डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान जो अभी इसराइल में हो रहा है, उसका नतीजा तीसरी आलमी जंग, बड़ा अहम मामला जिसमें अब ये तफसील आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ ईरान के जो पासदाराना इनकलाब है उसने बड़ी कल ख़तरनाक बयान और तस्वीरें शेयर की। दुनिया के दीगर ममालिक के साथ कनाडा समेत जर्मनी, नॉर्वे, यूरोप के तमाम ममालिक, मगरबी ममालिक अपने शहरियों को इसराइली सरजमीन से निकाल चुके हैं, सफारतखाने खाली कर रहे हैं। बाइडन का बड़ा बयान, वो तमाम खुफिया मालूमात का इंकशाफ जिसमें ईरान जल्द या बदीर इसराइल पर हमला करने जा रहा है। कतर, कुवैत के बाद अब तुर्की ने भी अमेरिका को अपनी एयरबेस देने से इनकार किया कि अब हम अपनी कोई एयरबेस आपको नहीं देंगे, ख़ास तौर पर ईरान के हमले के लिए। लेकिन सबसे पहले अंदरूनी मामला पशीन में जो तहरीक इंसाफ का ताकतवर शो हुआ। महमूद अचकज़ई, शेर अफजल मरवत, साहबजादा हामिद रज़ा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उमर अयूब, सलार खान काकड़, सदाम तरीन, पूरी की पूरी क़यादत बाहिफाजत पहुँच भी गई, गरज बरस कर बोल भी रही थी। और उमर अयूब ने तो कहा, महमूद अचकज़ई ने तो खैर रगड़ के रख दिया। ये बहुत बड़ा पंच था, खान का बहुत बड़ा मुक्का था। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ऐलान बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब इलेक्शन के चोरी के खिलाफ निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक चली थी। इस वक्त आईन पाकिस्तान शदीद ख़तरे में। कानून के रखवाले चाहे जजेस हों या पुलिस वाले हों, नंगा करके मारे जा रहे हैं। कानून का खिलवाड़ हो रहा है। पशीन जलसे में देखें, हर तरफ पानी छोड़ा गया। तूफ़ानी मौसम में भी फिर भी महमूद अचकज़ई को इसीलिए बनाया गया सदर कि महमूद अचकज़ई देखें इस पूरे मामले को जिस तरह समझ सकते हैं और कोई नहीं। तहरीक इंसाफ केपी में आपको पता है 90% मैंडेट रखती है, वहाँ सेनेट के इंतखाबात से बाहर निकाल दिया। और बलोचिस्तान में सिर्फ एक वज़ीर आला है, कोई काबीना नहीं है, और उसे पूरे का पूरा सेनेट का इलेक्शन दे दिया। अंदाज़ा करें। वफाक में फार्म 47 की पैदावार जमातें, दो ख़ानदान जो 40 साल से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर चुके, ढूंढ ढूंढ कर बैरून मुल्क से ला कर उन्हें ओहदों पर बैठा रहे हैं। उसका नतीजा क्या है, ज़रा सुन लें उसका नतीजा। IMF कह रहा है हम अपने प्रोग्राम से पीछे हट रहे हैं। वो कह रहा है अभी बहुत से मसाइल बाकी हैं, उन पर अभी बात करनी है। 14 अप्रैल को क्लियर करना था उन्होंने। ये पाकिस्तान को खाई की तरफ लेके जा रहे हैं। उमर अयूब ने जो कहा कि हमारे लोग 9 मई को शहीद हुए, हमारे लोग मारे गए, और फुटेज निकालो ज़रा। साहबजादा हामिद रज़ा की बातें उसने कहा खान ना तो नवाज शरीफ की तरह डील लेगा, ना इंशाल्लाह प्लेटलेट्स गिरेंगे। वो जेल में भी आज़ादी की बात कर रहा है। अच्छा, आज जब मरवत और सालार तरीन जलसे में उन्होंने बड़ा रोका हुआ था, नहीं किसी तरह नहीं आने देना, पूरी लगाई थी फील्डिंग। और महमूद अचकज़ई की तकरीर के दौरान जब शेर अफजल मरवत और सालार खान काकड़ ग्राउंड में आए तो इतना शानदार इस्तकबाल हुआ कि महमूद अचकज़ई को तकरीर रोकनी पड़ी। महमूद अचकज़ई बड़ी खुल के बातें कर रहे थे पुलिस और सिक्योरिटी इदारों और रियासत को कि आप हमारी माओ बहनों बेटियों की बेहुरमती करेंगे तो फिर हम बगावत हम पर जायज़ होगी। महमूद अचकज़ई के बारे में आपको पता है, उसके कहते थे इसके बच्चे और उसकी माँ को ढूंढो कहाँ हैं। तो वो कह रहे थे इन बातों को ना छेड़ें वरना हम हाथ काटेंगे। यहाँ तक बात हुई। शेर अफजल मरवत ने एजेंसियों और पुलिस को आज जितना रगड़ा, हालांकि बड़ा जोर उन्होंने लगाया इसको रोकने के लिए। उसने कहा जितना हमें आज रोकने के लिए जोर लगा रहे हो, इतना अगर बलोचिस्तान स्मगलिंग रोकते तो आज कहाँ से कहाँ पहुँचे होते। लेकिन स्मगलिंग में मुलव्वस ये लोग हैं। अब मैं सोच रहा जो मरवत पे खाम खा तनकीद करते हैं शेर अफजल पे, एहतजाज में सबसे आगे, जलसे जुलूस ख़त्म हो, साथ ही इसको इक़्तिदारी का सर्टिफिकेट, तो खुदा के लिए इस दफ़ा ज़रा शर्म कीजिएगा। वो लोग अल्लामा नासिर अब्बास ने भी बड़ी खूबसूरत बात की, 3 दफ़ा तलाक हो चुकी है, क्यों हलाला करने की कोशिश करें। देखिए वैसे भी हलाला में मौलवी अक्सर बीवी वापस नहीं करता, और इस दफ़ा तो बीवी भी हलाला करवाने के मौलवी के पास जाने को तैयार भी नहीं है जो हलाला इनका हुआ है। तो दुनिया जानती है 9 मई भी एक हलाला इन्होंने करवाने की कोशिश की जिस तरह तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए। अब ये जो 10 अप्रैल बहावल नगर वाला वाक़या, ये भी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को तबाह करने के लिए, याद रखिएगा ईद के बाद ये ताहयात सोशल मीडिया पर बिल लाने की कोशिश करेंगे बंद करने के लिए, हमेशा के लिए, जब तक ये रहें। वो थोड़ा ही टाइम है इनका। बाकी पुलिस में 350 से ज़्यादा लोगों के इस्तीफे भी आपको पता है, उनकी वीडियोस जो आ रही हैं रोज़ाना की बुनियादों पर।
اب پولیس کے افسران کے خلاف مل کر ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے اور یہ مدر آف آل پریس کانفرنس ہوگی، یہ جتنی انہوں نے پریس کانفرنسیں کرائی تھی۔ بہاول نگر میں دیکھیں 9 مئی کا واقعہ پھر پنجاب میں ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے مکمل طور پر پنجاب کو اپنا میدان جنگ بنایا ہوا، یہ یاد رکھیں۔ جس طرح تحریک انصاف خیبر پختونخوا فتح کر چکی ہے، بلوچستان میں ان کا ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، اب قافلے پنجاب کی طرف ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں دیکھیں روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ شیر افضل مروت کی طرح پنجاب میں انہیں کھل کر اب کھیلنا ہوگا پنجاب کی قیادت کو، مفاہمت کے تمام بیانات کو بھول جائیں، صرف مزاحمت، اور قیادت کو سامنے بھی آنا ہوگا اور شیر افضل کی طرح وہاں کھڑا بھی ہونا، اس کو بھی ساتھ لائیں۔ اسی لیے اس نے تو کہہ دیا ہمارا اگلا جلسہ لاہور میں ہے، اب تو لاہور کے جلسے کو کامیاب کریں، آپ کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، یقین کریں۔ اب اس وقت دیکھیں اس تمام تحریک کا اثر کیا پڑا ہے، وہ نواز شریف پہ پڑا ہے سب سے بڑا اثر۔ میں آپ کو پوری تفصیل سے اس کا معاملہ بتاتا ہوں، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں نواز شریف کو اصل میں یہ پیغام مل چکا ہے کہ یہ جو حکومت بنائی گئی اس کا مقصد صرف اور صرف 2 مدت ملازمت توسیع، پاکستان کے کچھ اداروں کو بیچنا، IMF سے قرضہ پکڑ کے اپنے مال بنانا اور عمران خان سے ذاتی سکور سیٹل کرنا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سارے عمل میں ان کے جو مقاصد تھے اب یہ حکومت گرا دی جائے گی۔ اس کے بعد نواز شریف کو اندازہ ہے کہ جو ہی میرا کام ختم مجھے باہر، نون لیگ کی سیاست، اس کے خاندان کی سیاست اب یہ چند طاقتور لوگوں کے جانے کے بعد بالکل لاوارث ہو جائے گی۔ اس میں جان ڈالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں، کھڑے ہو جائیں ان کے خلاف۔ نواز شریف ابھی دیکھیں عید کے ایک دن پہلے 3 صحافیوں سے ملا، یہ ان کا پرانا ویسے سٹائل ہے، جب پیغام پہنچانا ہو تو 3 پرانے ساتھیوں کو ڈھونڈ کے لانا پڑتا ہے۔ اس کی باقاعدہ انہوں نے تصویر بھی شائع کرائی، حفیظ اللہ نیازی تھے، سلمان غنی اور مجیب الرحمان شامی۔ اب ان لوگوں کو انہوں نے باقاعدہ طور پر نواز شریف نے بیان دیا کہ یہ 6 ججز کا جو خط بھیجا گیا، جس میں ججز نے تفصیل سے لکھا کہ کس طرح خفیہ ادارے اسٹیبلشمنٹ تمام فیصلے کروا کے ملک میں انارکی پھیلا رہی ہے، اب وہ خط پڑھیں، اس میں واضح ہو جائے گا بیڈ روم میں کیمروں سے لے کے ان کے اہل خانہ کو اغوا کرنا، پھر وہ کیسز کے مرضی سے فیصلے کرانا، اور وہ تمام کیسز جو اسلام آباد میں ہائی کورٹ یا ماتحت عدالتوں میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں، وہ سارے فیصلے جو عمران خان کے متعلق، جس طرح خان کے 200 کیسز بنائے گئے، جس طرح عدالتیں اڈیالہ جیل میں لگائی گئیں، عدت، سائفر، توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ، توہین جاج، الیکشن کمیشن، دفعہ 144، ایسے بھونڈے، اور سب سے بڑھ کر جو 9 مئی کا انہوں نے بنایا ہوا واردات، اب یہ واضح طور پر ججز اس میں شامل تھے، ججز دباؤ کی وجہ سے تھے، یہ انہوں نے خط میں لکھ دیا۔ اب نواز شریف کے پاس سیاست میں دیکھیں بیچنے کے لیے کچھ نہیں، اس نے خود ان صحافیوں سے کہا، سلمان غنی کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ نواز شریف نے کہا ہمارے پاس عوام میں جانے کے لیے کچھ بیانیاں نہیں ہیں، اس لیے جب وہ سیاست سے آؤٹ ہے نواز شریف، کیونکہ جب عوام سے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے تو کیا بات کریں گے۔ اب نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ وہ 2017 میں جس طرح یا اس سے پہلے نواز شریف کی جو حکومتیں گریں وہ عوام کے سامنے رکھے گا، اور میاں صاحب کی ایک بڑی پرانی بات مشہور ہے کہ یہ نہ بھولتے ہیں نہ معاف کرتے ہیں۔ جج شوکت عزیز صدیقی 2018 میں برطرف ہوا، اس کی پینشن رکی، اس کے بعد قاضی فائز نے اس کی پینشن بحال کی، لیکن وہ جو الزامات لگائے تھے خفیہ اداروں پہ وہ قاضی فائز نے ان کو بچا لیا۔ اب نواز شریف اس معاملے میں فریق بننا چاہتا ہے، عوام کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، کس طرح اس کے اوپر کیسز بنے، اور وہ ساری پرانی روداد کھولے گا۔ لیکن نواز شریف کی دیکھیں لندن معاہدے میں شرط تھی مجھے 2 تہائی الیکشن جتوائیں، پھر میں سیاست سے کنارہ کشی کروں، عزت سے ریٹائر ہوں، لیکن ایسا ہوا نہیں، عزت سے ریٹائر ہونے نہیں دیا۔ اب جو ملک میں بیانیاں بنا کے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بیٹھ کے یہ تو نواز شریف کو ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ لڑنا ہی سے آیا ہے، وہ تینوں حکومتوں کے گرنے کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتا ہے، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بناتا ہے۔ اب اسے لگتا تھا کہ اس بیانیے میں وزن تھا، لیکن موجودہ حالات ایسے بنے کہ وہ حکومت میں آنے کے لیے، جس میں نواز شریف تیار تھا، لیکن یاد رکھیں کہ PDM کی پہلی حکومت میں نواز شریف جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کرنے پر تیار نہیں تھا، یہ شہباز شریف تھا جسے اندازہ تھا کہ جس دن فرد جرم لگنی تھی پھر اس دن وزارت عظمیٰ آفر ہوئی، یا جیل جائے یا وزیر اعظم، تو اس نے وزیر اعظم بننے سے کا مان لیا۔ اب نواز شریف کی پوزیشن انہوں نے بتا دی کہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں، یا اقتدار ہے یا جیل ہے۔ بڑے بھائی کی بات شہباز شریف نے نہیں مانی، حکومت لے لی، نواز شریف نے اس پر بڑا رنج کا اظہار کیا، اس حکومت کو اپنی تسلیم بھی نہیں کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف پوری کی پوری کابینہ لے کے لندن چلا جاتا تھا منانے اسے۔ لیکن اب نواز شریف کو لگتا ہے کہ عوام، چونکہ اس کی 3 دفعہ حکومت گرنے میں خفیہ اداروں کا کردار ہے، جنرل باجوہ، جنرل فیض اور یہ جتنے بھی جرنیل گزرے ہیں ماضی کے، اب وہ تمام معاملات اس کے سامنے رکھنے کے دنیا کے 6 ججز کے خط کی بنیاد پر بڑا آسان ہوگا۔ ان ججز کے ساتھ مل کر فریق بن کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائے گا، لیکن یاد رکھیں باجوہ اور فیض کو کبھی اسٹیبلشمنٹ قربانی کا بکرا نہیں بننے دے گی۔ طاقتور لوگوں کی مدت ملازمت ختم ہو تو آئندہ پھر آنے والوں کے لیے بھی کیسز بنیں گے، تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ان کا شروع ہو جائے گا۔ وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اپنے کسی بھی سابقہ آرمی چیف یا بڑے افسر کو تختہ مشق نہیں بنانے دیتی۔ تو اس صورتحال میں نواز شریف یہ کیس تو کبھی جیت نہیں سکتے۔ ہاں، اس سے ہوگا کیا
کہ حکومت کے وہ مسائل جو یہ ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد حکومت گر جائے گی، اب وہ 3 مہینوں سے بھی پہلے آ جائے گی۔ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت دونوں اس وقت مکمل طور پر محسن نقوی کے پاس ہے، چاہے وہ آئی جی کی ٹرانسفر ہو، سیکٹریوں کے تبادلے ہوں، نہ مریم نواز کی بات سنی جاتی ہے، نہ شہباز شریف کی۔ اس ٹیسٹ کیس پہ جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ کو اسی لیے لانچ کیا کہ ذرا بیانیہ بناؤ، دیکھتے ہیں عوام کیا کہتی ہے۔ ان 6 ججز کے کیس میں نواز شریف جو فریق بن کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا دعویٰ کرے گا، اپنے پرانے زخموں کا حساب لینے کی کوشش کرے گا، لیکن مرکز اور پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اسے نواز شریف کو جواب آ گیا کہ یہ حکومت آپ کی فوراً گرا دی جائے گی۔ اب جو ہی نواز شریف نے یہ واردات کرنی ہے، محسن نقوی آپ کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتا نظر آئے گا، پنجاب میں مریم نواز کی حکومت گرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اس میں صرف دیکھیں نواز شریف کا نقصان نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی شدید ترین نقصان ہے۔ یہ بھی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی خان کے کیسز عدالتوں میں تو ختم ہو جائیں گے قانونی طریقے سے، تو روکا کیسے جائے خان کو باہر آنے سے۔ دوسری طرف تحریک انصاف سڑک پر ہے، آلریڈی بلوچستان میں ہے، وہ پنجاب میں آ رہے ہیں، تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا اتحاد ہے ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا۔ حالانکہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کا اتحاد قائم رہے، یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں۔ پاکستان کے معاشی حالات کی وجہ سے جو تباہی ہے، اس میں بلی کا بکرا شہباز شریف کو چڑھانے کی اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی، پھر ان کی حکومت گرا دے گی اور بیانیہ بنا دیں گے یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، یہ جو معاشی مشکلات آئی ہیں یہ شہباز شریف کی وجہ سے آئی ہیں۔ لیکن عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، یہ سارے ان کے سہولت کار، اصل تو پیچھے مالک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ اصل قصوروار ان لوگوں کو لانے والے یہ ہیں۔ ان حالات میں اگر یہ اتحاد قائم رہا تو پھر مزید تباہی ہوگی، اب اگر یہ اتحاد ٹوٹتا ہے تو بھی تباہی ہوگی، تو دونوں طرف سے ان کے پاس اب آپشنز نہیں رہی۔ اس کی دیکھیں بنیادی وجہ جو آپ بڑی دنیا کی 2 رپورٹس دیکھیں، برطانیہ پاکستان کو دنیا کے خطرناک 24 ممالک میں شامل کر رہا ہے، لبنان، سوڈان، یوکرین، فلسطین، اسرائیل، بیلاروس، اس طرح کے ممالک میں، یمن، وینزویلا، شام، صومالیہ وغیرہ جو بہت سارے، شمالی کوریا بھی اس میں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہہ رہے ہیں دہشت گردی بھی ہے، جنگ بھی ہے اور جرائم بھی۔ یہ وہ ملک تھا، برطانیہ سے پاکستان کی ڈیل ہو رہی تھی ڈائریکٹ فلائٹس کی، اور حالت یہ ہوگی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو خطے کا سب سے مہنگا ترین اور ترقی میں سب سے پیچھے ملک آج قرار دے دیا۔ افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، نیپال، یہ سارے پاکستان سے آگے ہیں، بلکہ افغانستان اس وقت سب سے سستا اور ترقی میں سب سے آگے جانے والا ملک ہے، اور یہ 40 سال جنگ و جدل میں رہا۔ آج آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پیسے دینے میں مشکلات ہیں، ہارورڈ بزنس اسکول کہہ رہا ہے کہ 75 سال سے یہ جو نازک دور کی بات کر رہے ہیں، یہ نازک دور کب ختم ہوگا۔ ہارورڈ بزنس اسکول سب سے بڑا اسکول ہے، اور بزنس ریکارڈر کہہ رہی ہے، میں آپ کو سب کی رپورٹس، ایکسپورٹس مکمل تباہی کی طرف ہے، انٹرنیٹ بند کرنے کی وجہ سے پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ بالکل فارغ ہو چکی ہیں۔ دیکھیں میں کیوں یہ بار بار ان کی حکومت کی پریڈکشن کرتا ہوں کہ بغیر کسی بیرونی جنگ میں لڑے پاکستان ایک گولی چلائے بغیر، سوائے جو ابھی ایران کے ساتھ ایک ٹک ٹک ہوئی، پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور افغانستان دیکھ لیں 40 سال جنگ کے بعد کہاں ہے۔ اور اب تو جو عالمی جنگ کی بات ہو رہی ہے، درجنوں راکٹوں کی بارش ہو رہی ہے، بھاری توپ خانہ استعمال ہو رہا ہے، لبنان کی سرحد کے قریب آپ کو پتہ شدید بمباری ہوئی، اے ایف پی کی اطلاعات ہے وہاں 373 کے 365 لوگ جو ہیں وہ لبنانی شہید بھی ہو گئے، اور پھر جوابی حملے بھی بڑے ٹکا کے ہو رہے ہیں۔ ایران نے 100 کروز میزائل لانچنگ پوزیشن پہ لگائے ہوئے ہیں۔ بائیڈن خود اپنے منہ سے کل کہہ رہے اتنی بڑی پریس کانفرنس میں کہ میں اب خفیہ معلومات عوام کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ دیکھیں، کہہ رہے ہیں یہ تیسری عالمی جنگ کا منظر نامہ اب اسرائیل کے معاملات سے آ رہا ہے، اور پھر اسرائیل کے جہاز دیکھیں آپ، لبنان کے شہر، شام کی سرحد، اور مسلسل وہاں جو آج ہو رہا ہے۔ مغربی ممالک اپنے لوگ نکال رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر امریکہ کا الیکشن آ رہا ہے، تو میں ساری فضا آپ کے سامنے بنا رہا ہوں کو سمجھ آئے معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ ویسے تو امریکہ کی روایت ہے، آپ کو پتہ ہے ابراہم لنکن کے دور میں سول وار ہوئی، فرینکلن روزویلٹ کے جب وہ صدر بنا تو اس کو دوسری جنگ عظیم تھی، یہ الیکشن جیت کر سامنے آئے۔ اب 1845 کا امریکہ کا ایک قانون ہے کہ جنگ کے دوران الیکشن وہ منسوخ کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف صدر بائیڈن اگر جس نے جانا ہی جانا ہے وہ دستخط کرے۔ لیکن یہاں پہ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کیونکہ اختیارات کی تقسیم، طاقت کا معاملہ جو مختلف ستونوں کے درمیان ہے، تو عدلیہ ایسے ہونے نہیں دیتی۔ وہ اب ہماری سپریم کورٹ قاضی فائز تو ہے نہیں۔ اب اس کی بڑی مثال جنگ نے کیوں چاہیے، 2004 میں آپ کو یاد ہو الیکشن میں جارج بش نے عراق کا معاملہ شروع کیا، میڈیا اور ووٹرز کا دھیان ادھر چلا گیا، اور جارج بش بڑی آسانی سے 251 حلقوں میں جیت گیا۔ اب امریکہ میں لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند کرتے ہیں، وہ جنگوں کا مخالف ہے، یہاں بائیڈن جنگ چھیڑنا چاہ رہا ہے۔ اب ایران کا جو اس وقت کردار ہے وہ بڑا اہم ہے، اور ایران پر سب کی نظر لگی ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے ایران شاید حملہ نہ کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے دیکھیں چاروں اطراف میں قطر، سعودی عرب، عرب امارات، ترکی، پاکستان، ان سب میں امریکہ کے اڈے ہیں۔
اس کے علاوہ آذربائیجان میں اسرائیل بہت بڑی طاقت کے طور پر موجود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، دیکھیں بکس میں جو ہے، کتابوں میں، اسرائیل دنیا کی چوتھی بڑی طاقت ہے، اور اس کے ساتھ امریکہ بھی کھڑا ہے جو بہت بڑی طاقت خود ہے. اب ایران اگر اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ ایران براہ راست حملہ کریں گے. ایران کو چاروں طرف سے مسلم ممالک ہیں، یاد رکھیں، جن کی ایئر بیسز استعمال ہوگی. قطر، کویت، ترکی فی الحال تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیں گے بیسز، لیکن یقین کریں جنگ شروع ہوگی تو دے دیں گے یہ بیسز. عرب امارات، سعودی عرب اور آذربائیجان تو پہلے ہی امریکہ کے کیمپ میں ہیں. وہ ایسی صورتحال میں ایران کو پتہ ہے کہ یہ جنگ اسے بڑی مہنگی پڑے گی اور اس میں فائدہ ہوگا بائیڈن حکومت کا، وہ الیکشن جیت جائے گا اور ان تمام ممالک کا آپس میں اتحاد بن جائے گا. اور ایران کی مدد کے لیے تو روس آپ کو پتہ ہے موجود ہے، لیکن وہ اپنی یوکرین کی جنگ میں بزی ہے، بڑی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو ایران بلا شبہ اس وقت دنیا کے ان 16 ممالک میں اپنی پراکسیز بنا چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی افواج بنا چکا ہے، وہ انہی کو استعمال کرتے رہیں گے. اور سب سے بڑھ کر ایران اس وقت اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ فلسطین میں جنگ بندی کروا دیں. اب وہ اگر اسرائیل سے خود جنگ چھیڑ دے تو وہ اس کی جنگ کون بند کروائے گا؟ تو یہ امریکہ پر بڑا دباؤ بڑھ رہا ہے. جو 11 اپریل کا حملہ تھا اسے فی الحال آپ بھول جائیں. وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جو ہوا سو ہوا، آگے چلے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس پورے معاملے کو ٹیکل کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ ایران کو پتہ ہے اگر میں جنگ میں کود گیا تو یہ نہ ہو آگے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھو تو سارے غائب. اب 22 اپریل کو ایرانی صدر کا پاکستان میں کا دورہ ہے، وہاں بھی وہ پاکستان کا موقف جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس طرح کے حالات میں پاکستان کہاں کھڑا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے یہ کہاں کھڑے ہیں اور کہاں کھڑے رہیں گے. یہ میں نے اسی لیے کوشش کی آج اس کو کور کر دوں، کیونکہ دوسرے ویلاگ میں بعض اوقات چیزیں رہ جاتی ہیں، کوئی نئی اپڈیٹس آ جاتی ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے پھر. تو میں نے سوچا تفصیل سے آپ کو یہ عالمی جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں وہ بھی ذرا تھوڑے آگاہ کر دوں، اور جو پشین کا معاملہ تھا وہ بھی تھا. اب انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے اس وقت تک بہت سی اپڈیٹ آئیں گی، وہ آپ کے سامنے شیئر کروں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ.